अस्सलामु अलैकुम। ई ट्रांसमिशन जिसका नाम है कुर्बानी का सफ़र, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है, जैसा आप सब जानते हैं, जनी अली। आज हम जो है बात करेंगे जनाब ईद की। आपने खुशियाँ जो है ईद की, जो कुर्बानी का दिन है, आपने आज सारा दिन क्या किया। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे सर। लेकिन इसके सबसे पहले मैं आप सबको अपनी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से आप सबको, तमाम सामईन और हाज़रीन जो और नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी का दिन है, ईद कुर्बा का दिन आज पूरे जो हमारे मुसलमान हैं उसको मना रहे हैं, बिल्कुल एक जोश और जज्बे के साथ। और जो उसकी असल रूह है, उसकी रिवायतों को हम कायम रखा हुआ है। जिन घरों के अंदर जो है कुर्बानी हुई है, वहाँ पे तो हमें काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलाती चलूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आसिया गुल, जो कि हैं सिटी काउंसलर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर। वो मौजूद होती हैं, वो ख़वातीन के जो जितने भी मसाइल हैं, और इसके साथ साथ वो समाजी कारकुन भी है। तो जो ख़वातीन के और जो इनके इलाके के जो भी मसाइल हैं, उसके लिए बबाग दोहर वो बात करती नज़र आती हैं। असम्बली हॉल हो या कोई भी जो ऐसा प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे वो हमारी जो आम जो ख़वातीन हैं, जो मसले मसाइल हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती नज़र आती हैं। सबसे पहले तो हम उनको जो है मैम आपको अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत खुशी है कि आपने जो है अपनी इतनी अहम दिन और मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के आप हमारे साथ आई। आपको हमारी टीम की जानिब से, हम तमाम सामईन और जो हमारे नाज़रीन हैं, उनकी जानिब से मैं आपको ईद मुबारक कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और बल्कि मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने आज के दिन मुझे बुलाया, ख़ुसूसी तौर पे ईद की खुशियों में मुझे शामिल रखा, मुझे याद रखा। बहुत शुक्रिया जैनी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि आपके घर में भी यकीनन कुर्बानी हुई होगी, तो क्या मसरूफियात होती हैं, क्या गहमा गहमी होती है? अच्छा, हमारे आम तौर पे ये रिवायत होती है कि हम घर के अंदर जिस घर में कुर्बानी होती है, वहाँ पे एक ये रिवायत पाई जाती है कि सबसे पहले हम बनाते हैं कलेजी। तो आप बताइए, आपने अपने घर में कलेजी बनाई? अच्छा, हम इसके साथ ही ना, हमारे एक फूड एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि कलेजी एकदम बिल्कुल, क्योंकि ताज़ी होती है, तो कलेजी बिल्कुल एकदम फ्रेश होती है, तो उसमें जो है जो जरासीम है उसकी अफजाइश के जो है ज़्यादा चांसेस होते। तो उन्होंने एक छोटा सा तरीका बताया था कि उसमें जो है आप कलेजी जब आती है आपके पास, तो उसमें 10 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा सिरका डाल के उसको रख दें। तो उसके से इस अमल से ये होता है कि जो जरासीम की जो अफजाइश होती है ना, वो रुक जाती है, और वो आप जो है बना सकते हैं, नोश फरमा सकते हैं, खा भी सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। तो आप बताइए, आपने अपने घर में वो कलेजी किस तरीके से बनाती हैं? हर घर जो है तरीका अलग होता है, आप बताइए आप किस तरीके से बनाती हैं? असल में मैं बनाती हूँ सुबह कलेजी, तो हर कोई बनाता है, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन जो है पहले दिन कुर्बानी में ज़रा कोशिश करती हूँ कि पहले दिन मैं ना करूँ कुर्बानी, मैं करूँ दूसरे दिन, ताकि बहुत काम होता है पहले दिन। अपनी कुर्बानी जब हो तो फिर सर खुजाना भी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उस दिन ना हो, लेकिन पहले दिन कलेजी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे भेजती हैं कलेजी बकरे की, वो भी खाती है, मुझे भेजती हैं। तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया था एक तरीका कि आप जो लहसुन होती है ना, छिलका उतारे बगैर उसको कूट के और कलेजी को मैरिनेट करके रखें, उसको आप आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद ना उसमें बदबू आती है, ना उसका ब्लड इतना ज़ाया होता है, और उसमें वो जरासीम की जो अफजाइश है वो भी कम हो जाती है। तो मैं ये करती हूँ। अच्छा हाँ, आपने जैसे बताया कि वो लहसुन का, हाँ ये हमारे घर में भी ना ये अमल किया जाता है कि उसमें लहसुन डाल के छोड़ देते हैं। अच्छा, लहसुन के साथ जो है वो सिरका भी थोड़ा सा जो है ना डाल देते हैं, ताकि उसकी वजह से जो है, मैं हल्दी डालती हूँ साथ में। हाँ हल्दी। अच्छा, इसकी भी ये भी बहुत जो है ना फ़ायदेमंद होती है हल्दी ना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ईद कुर्बा का दिन है, इसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसके दौरान जो हम देखते हैं घरों में जो है एक अफरा तफरी तो होती है। सबसे ज़्यादा काम जो है ख़वातीन के ज़िम्मे आया हुआ होता है। मर्द हज़रात जो है वो गोश्त की कटाई और जो तक़सीम होती है उसमें मसरूफ़ अमल होते हैं, और बच्चे हमें बहुत उदास नज़र आते हैं, क्योंकि उनका जो दिल पसंद जानवर होता है, उनका उनसियत हो जाती है, उनको उससे मोहब्बत हो जाती है। हमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सीखते हुए बच्चे नज़र आते हैं कि कुर्बानी का असल मफ़हूम क्या है, क्योंकि वो बड़े उदास हो रहे होते हैं। बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि जब उनको जानवर को कुर्बानी के लिए लेके जाया जा रहा होता है, तो बच्चे रो रहे होते हैं, नहीं जाने देते। तो
جہاں پہ یہ سب بڑے مصروف نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بچے ہمیں بہت غمگین نظر آتے ہیں. آپ کے گھر میں کچھ ایسے بچے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے. میرے بچے چھوٹے تھے ماشاءاللہ، اب تو میرے بچے بڑے ہیں، لیکن چھوٹے ہوتے تھے تو بکرا پالتے تھے گھر میں، اس کو پانی دینا، اس کو گھاس کھلانا، تو لے جاتے ہوئے وہ روتے تھے بہت زیادہ کہ کیوں لے جایا جا رہا ہے، کیوں کاٹا جا رہا ہے. تو ہم ان کو تسلی دیتے تھے کہ کاٹا نہیں جا رہا ہے، اس کو گھمانے لے کے جا رہا ہے، 1 مہینے کے بعد پھر لوٹ آئے گا. تو ہم ایسے چکما دے کے قربان کرتے تھے. لیکن یہ کہ بچے تو ظاہر ہے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور پالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک کھلونا بھی بچے نہیں چھوڑ سکتے. تو مہینوں جو ہے وہ جانور ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو بچوں کو بھی پیار ہو جاتا ہے. تو بچے سینٹی ہوتے ہیں، اس طرح کی قصے بہت ہوتے ہیں. تو میں ذرا گریز کرتی تھی کہ ان کو سامنے ان کے نہ قربانی کی جائے، کیونکہ میری بھتیجی نے ایک دفعہ دیکھی تھی، اس کے بعد آج تک وہ بڑی ہو گئی، قربانی کا گوشت نہیں کھاتی ہیں. اور چھوٹی تھی 4 سال کی، تو مجھے کہتی تھی بوا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو بنی ہے فش، تو کیا یہ بکرے کی فش ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی میٹ ہو تو وہ نہیں کھاتی تھی. تو بچوں کے سامنے ہم گریز کرتے ہیں، گھر میں ہوتی ہے قربانی، لیکن یہ کہ کرتے تو ضرور ہیں. بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں قربانی ہو رہی ہے، ان کو کیا پتا کہ کٹائی ہوتی ہے تو اس کو قربانی کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں قربانی میں بس گوشت آ رہا ہوتا ہے. وہ اصل میں خیر ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح بولا کہ ہمیں بھی بچپن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں ملاقات ہوگی ہماری ان سے، یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. بالکل. اچھا آسیہ بی بی، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو مفہوم ہے قربانی کا نا، وہ کافی جو ہے وہ اصل جو مفہوم ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لوگ اب یہ شعبدے بازی اس میں کہ میں اتنے لاکھ کا جانور لے کر آیا ہوں، اس طریقے کا جو ہے کلچر ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. اچھا دیکھیں، اس کے ساتھ ہی جیسے آپ سٹی کونسلر ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آلائشوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ اپنے کس طریقے سے جو ہے اس کا ٹھکانے لگاتی ہیں؟ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا، ابھی اس وقت جو ہے نا، اس دفعہ میں نے بات کی تھی کونسل میں کھڑے ہو کے، شاید آپ کو بھی معلوم ہو کہ یہ آلائشیں انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں. اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ، اس دفعہ کچھ کمی تو کی ہے ہم نے کہ جہاں سے جانور ہم لیتے ہیں وہاں کھڑا کر دیتے ہیں. تو وہ پہلے ہم آتے تھے، ہر بلڈنگ کے آگے ٹینٹ لگتا تھا، ہر کوئی لگاتا ہے، اپنے چوکیدار رکھتا ہے، تو پھر کچرا گھاس پھوس روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہیں پہ قربانی ہوتی ہے، روڈ خراب، بہت برے حالات ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ میں کرتی تھی یہ کہ ایز اے سٹی کونسلر ہمیں 1 سال ہوا ہے، ایک عید تو گزر گئی، اس میں ہمیں عید ہم نے دیکھ بھی لی اور فوراً ہی ہم نے ہٹوا لیا. شاید آپ کو پتا ہو پچھلے سال بہت اچھے طریقے سے کام ہوا، صفائیاں ہوئی. اس طریقے سے نظر نہیں آیا تھا ہمیں، جیسے ہمیں پہلے بالکل نمبر دیا گیا تھا لوگوں کو، لوگ مجھے فون کر رہے تھے جی بالکل کہ بھئی آپ یہ آلائشیں اٹھائیں. تو وہ جیسے کٹتا تھا جانور وہیں سے اٹھا لیا جاتا تھا وہ آلائشیں، کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا. اب بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، میں نے یہ بات اٹھائی ہے، یہ مدعا اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے یہ جانور کچھ بلڈنگ مل کے ہمیں ایک جگہ گورنمنٹ کی طرف سے مختص کی جائے، جو KMC کی ہو جگہ، تاکہ وہاں جانور ایک جگہ باندھے جائیں، ایک جگہ پہ ذبح کیے جائیں. بس وہ جو وہاں کھڑا کرے کچھ اماؤنٹ وہاں دے دے، تاکہ وہ جو ہے KMC کو جائے ریونیو، اور KMC ان کو سہولت پرووائڈ کرے. صحیح، جیسے ایک ریونیو کا ایک اور جو ہے ان کے پاس آ جائے. ہاں نہیں ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے یہ ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس مرتبہ کافی رجحان نظر آیا کہ قربانی کے جانوروں کو بھی لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے. اور پوری ہم نے دیکھا کہ جو ٹرک ہیں بکروں کے پورے ٹرک ہی غائب ہو رہے ہیں. اور جو اس طریقے کے دیکھا ہے سرکاری افسر بن کے جاتے ہیں بیچارے بیوپاری کے پاس، اور اس کو جو ہے کہتے ہیں کاغذات دکھاؤ، اس کو الجھا کے اس کے جو بکرے لے کے چلے جاتے ہیں اور جانور لے کے چلے جاتے ہیں. ایسی یہ دیکھیں نا آپ، مطلب نہیں آتے. بہت ہی برا حال ہے ہمارے ملک کا. لیکن یہ کہ اچھا بھی حال ہے، بہت اچھائیاں بھی بہت آ گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے میئر کراچی آئے ہیں تو انہوں نے کنٹرول بھی کیا ہے ان چیزوں پہ بہت زیادہ. لیکن یہ کہ لوگوں کو دیکھیں، فرد واحد جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کہ میں اچھا بنوں، تب تک ہم معاشرہ اچھا نہیں بنا سکتے ہیں. جب تک آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ نہیں کریں گی، آپ یہ نہیں کہیں گی، میں جب تک نہیں کروں گی کہ بھئی میں کچرا نہ کروں تو دوسرا بھی نہیں کرے گا. پہلا قدم آپ نہیں اٹھانا ہوگا. اور جب تک میں اچھی نہ بنوں، میں چوری نہیں کروں، میں کوئی گناہ نہ کروں، تو ظاہر ہے دوسرا بھی مجھے دیکھ کے رول ماڈل مجھے ہی بننا ہے نا. تو یہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں تو اچھائی تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تو ہمارے حالات اتنے برے ہیں کہ
इंशाल्लाह अच्छे भी आएंगे रब्बिल आलमीन, दुआएं हर वक्त। और जो महीना चल रहा है, जो ये बरकतों का, रहमतों का महीना है, दुआओं का महीना है, ये 10 दिन खास कर दुआएं, बच्चों के लिए दुआएं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं थी अपने बच्चों के लिए, तो इबादतें साथ साथ, दुआएं साथ साथ, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। पूरी आल के लिए दुआ करते थे जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ये मुक़द्दस जो जानवर है, इसको तो कम से कम छोड़ दें ये लोग, कम से कम यहाँ पे तो बेईमानी ना की जाए। देखिए सिर्फ जानवर नहीं चोरी हो रहे, इसके अलावा देखिए चोरी हर जगह पे है। बेचने वाला चोर, बेचने वाला भी चोर, हाँ, ज़िबा करने वाला चोर। देखिए आप ये देखे तो सही, कुर्बानी नाम किस चीज़ का है। आप दिल से मोहब्बत से जो कुर्बानी करता है, एक तो जानवर ले आता है, इतना महंगा ले आता है, फिर कटाई जो है इतनी महंगी होती है, तो कम से कम इन चीज़ों पे तो अपना रेट सही रखो, नाजायज़ ही ना करो, ताकि ये जो सबके साथ जो है ना, ये सबका अमल जा रहा होता है, लेने वाले का, बेचने वाले का, जो घास दे रहा है उसको खाना प्रोवाइड कर रहा है उसका जा रहा है, कटाई करने वाला उसका भी जा रहा है। तो देखें जिस तरह कहते हैं ना कि मुर्दा जो नहलाने वाला होता है, तो वो उसको पता चल जाए कि इसका सवाब कितना है, तो मरने के बाद वो अल्लाह से गुजारिश कर दे, या अल्लाह मुझे दोबारा भेज दुनिया में, ताकि मैं फिर से ये काम करूँ। इसी तरह इस महीने में कुर्बानी का जानवर काटने वाला जब उसको पता चले ना कि इसका सवाब कितना है, तो अल्लाह के पास जाके फिर मांगेगा, या अल्लाह मुझे वापस भेज, तो मैं यही काम करूँ कसाई का, और ईद कुर्बान पे मैं कुर्बानी का जानवर काटूँ। तो कम से कम वक्त तो ये सवाब तो ना ज़ाया करो अपना। अच्छा, वैसे मुझे आपकी ये जो आपका उठाया हुआ एग्ज़ाम में आपने जो इसला पेश की है उसमें कौंसिल हॉल में, कि जो है एक ऐसी जगह अलॉट की जाए KMC की तरफ से ही कि अपने जो है जानवर वहाँ पे जो है सब वहाँ पे उसकी इससे ये होगा, हिफाजत भी होगी उनकी, और जो है जो इस तरीके से जो गंदगी और जो एक माहौल बना होता है वो भी नहीं होगा, और काफ़ी सेफ्टी भी होगी, और इस तरीके से जो है हमारे KMC के भी जो रेवेन्यू में है उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, जैसे आपने बात की, ये बहुत अहम मसला है कसाईयों का, जो के जो रेट निकल आते हैं, जितने का जानवर नहीं होता, अगर बकरा 50,000 का है तो 30,000 के जो है वो कटाई की दे रहे होते हैं। तो अच्छा, इस तरीके की कोई पॉलिसी इसके ऊपर कोई काम किया कि एक ऐसा, जैसे प्राइस लिस्ट होती है सब्जियों या अशिया खुर्दनोश की भी सरकार की जानिब से, कमिश्नर की जानिब से होती है, तो इस वजह ऐसी कोई, मेरे ख्याल में हमें जो कसाई हैं इस तरह के, उनके लिए भी इस तरीके का वो जो है दायरा कार बना देना चाहिए कि वो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट का रेट है, देखिए गवर्नमेंट का रेट है, एक जानवर, बड़ा जानवर 12,000, शायद यही मेयर साहब ने उस वक्त बताया था हमें, 12,000, और उससे छोटा जानवर जो है वो मेरे ख्याल से 8,000, और उससे छोटा जानवर 4,000, तो ये बकरे का 4,000 था। ये गवर्नमेंट के रेट है, लेकिन जो है ना इस पे अमल लोग नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि अब जब अमल तो तब होगा ना जब हम उनसे ना करवाएं, हम कटाई ना करवाएं, जबकि हदीस है कि आप अपना कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा करें। तो अगर फ़र्द वाहिद ये यहाँ से स्टार्ट करे कि मुझे खुद ज़िबा करना है, और गांव गोठों में अभी तक यही हो रहा है कि वो कसाई आता है, छुरी फिरवाता है, साथ में जो है वो जिसने कुर्बानी की होती है वो ज़रूर छुरी फेरता है, और उसके सारे रिश्तेदार वो उस जानवर के ऊपर खड़े होते हैं, उसके साथ काम करवा रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी यूं काम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ गांव तो मैं वहाँ पे करूँ कुर्बानी, मेरी ज़्यादातर वहीं होती है, कभी कभी यहाँ करते हैं, लेकिन ये ईद है कि हम इस दफ़ा गर्मी की वजह से नहीं गए, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। मेरी कुर्बानी अभी भी वहाँ हुई है, इसलिए मैं पहले दिन जो कलेजी बनाती हूँ, मेरी दोस्त उसको पता है, वो जो पूरी कलेजी उसके घर में आती है, हमारे घर में आधी आती है, मेरे घर में आधी उनके घर में जाती है। अच्छा, जैसे आपने अभी जिक्र किया गांव में, तो आपके गांव में किस तरीके से ईद मनाई जाती है? कौन सा गांव है, कहाँ से है? देखें गांव कोई छोटा गांव नहीं है, वो सखर शहर है। पहले हम वहाँ जो है जाते हैं, मेरा ससुराल है, वहाँ पे सास है, वहाँ पे सास तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, अभी हयात नहीं है, लेकिन देवर हैं, वो देवरानियाँ इंतज़ार कर रही होती है, हम सब मिल के वहाँ पर बड़ा जानवर जो है कटता है, तो वो काटते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, चले गए, जहाँ से हमने जानवर ख़रीदा होता है उस गांव में जाके कुर्बानी करते हैं, वहाँ के रिश्तेदारों में गोश्त बांटते हुए हर कोई जैसे देवरानियों के अपने मेके में बढ़ता हुआ आता है, फिर मेरे सखर वाले घर में आते हैं हम लोग, वहाँ आके रात तक हमारा बढ़ता है। तो पूरा दिन हमारा जो है बहुत मसरूफ़ होता है। उसके बाद थके हुए ऐसे होते हैं, सुबह अगले दिन सुबह बड़ी देर से उठते हैं, वो हमारा
दूसरा दिन जो होता है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं अगर नहीं हूँ तो वहाँ मेरी देवरानी या मेरे बच्चे गए हुए हैं। सही। मेरी कुछ मजबूरी थी, किसी वजह से नहीं गई, तो इस वजह से मुझे ईद यहाँ करनी पड़ी। तो वहाँ छोटा गांव नहीं है, बड़ा गांव है, लेकिन जहाँ कुर्बानी करते वो छोटा गांव है। अच्छा। जानवर फर्ज करें मेरे मैके से खरीदा गया है, मेरी देवरानी के मैके से खरीदा गया है, या मेरी दूसरी देवरानी के मैके से, तो कुर्बानी वहाँ होती है। अच्छा। जहाँ जानवर लेते हैं वहाँ खड़ा करते हैं, वहाँ सही। कुर्बानी होती है, फिर बांट के आ जाते हैं सखर। अच्छा ठीक है, जैसे आपने बोला कि शुरू में ही आपने इस बात का जिक्र किया था कि जिस घर में कुर्बानी होती है सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही रात तक, यकीन करें रात 12-1 बजे तक गोश्त जो है ना जान नहीं छूटती। नौकर भी तंग आ जाते हैं हमारे, तो सारा दिन जो है पीछे वो हम भाग गाड़ियाँ निकलती हैं उधर से। ये धूप है, गर्मी है बहुत ज़्यादा वहाँ तो। यहाँ कराची में आपको पता है कितनी लगती है, वहाँ तो सखर तो मशहूर है, सिब्बी सखर, ये तो गर्मी का गढ़ है। तो वहाँ इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि पिछले महीने में होके आई हूँ, बहुत तबीयत ख़राब रही मेरी। मैंने कहा इस दफ़ा ईद पे नहीं जाऊँगी, तो कोशिश करूँगी। रमज़ान पे होके आ गए, तो रमज़ान वाली ईद पे तो इस दफ़ा नहीं गए हम। अच्छा, ये गोश्त की जो तकसीम का जो आजकल जो लोगों ने बोल दिया कि पाए अपने डीप फ्रीज़र जो है उससे पहले ही, कुर्बानी से पहले ही लोग अब एक वो हो गया, मतलब जैसे ना ये ख़त्म होती जा रही है, जो असल जो रूह थी ना कुर्बानी की वो ख़त्म हो गई। अब लोग जो है अपने एक हिस्सा जो है बिल्कुल फ्रीज़ करके रख देते हैं, जिसमें पाए होते हैं, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पूरी की पूरी जो बकरे की आधा बकरा पूरा डीप फ्रीज़र में कर दिया जाता है। तो ये जो अमल है, मतलब आप हमें ये बताइए कि तकसीम का जो गोश्त की तकसीम का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखिए, गोश्त जो है ना, आपका जो हिस्सा आता है उसमें 3 हिस्से होते हैं। आपने जो कुर्बानी की उसके 3 हिस्से, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक जो है गरीबों के लिए। तो आप उस हिस्से को इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे मेरा हिस्सा है, भले मैं पूरा रखूं चाहे मैं ना रखूं, एक हिस्सा रखना है आपने, आप वो रख सकते हैं आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी गाय रखे। हाँ, वो एक हिस्सा यही बोलते हैं ये कराची में ये है कि पूरा गोश्त रखते हैं, लेकिन गांव गोठों में नहीं है, क्योंकि वहाँ लाइटें नहीं होती हैं। वहाँ तो लोग कहते हैं 1 किलो बहुत है, हम बासी नहीं खाते। वहाँ बट जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। वहाँ जब हम काटते हैं ना जानवर, यकीन करें जैनी, वहाँ के हालात हैं ऐसे, गुर्बत है। यहाँ तो लोग जो है बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। गाँव गोठों में अभी भी हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो खाते बस सही है, खाना हमसे अच्छा खाते हैं, बासी नहीं खाते, वो रखा हुआ नहीं खाते, ताज़ा खाते हैं, खुद ही उगाते हैं और खुद ही खाते हैं ताज़ा। यहाँ पे तो खैर जो है हमारा बस हम तो पका के सुबह को रखते हैं 1 दफ़ा, और वही फ्रिज में रख दिया, वो जो है पूरा दिन चलता रहेगा। तो इसी तरह गाय भी रखेंगे, पूरा साल खाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला है, गाय रखेंगे और पूरा साल खाएंगे। वहाँ बिजली नहीं होती, लाइटें नहीं होती हैं इतनी, एलानिया गैर एलानिया बिजली चली जाती है, तो फ्रिज रखते हैं लोग, फ्रीज़र नहीं रखते हैं। फ्रिज का फ्रीज़र जितना होता है उसमें उतना रखा जाता है कि बस आप 2-4 दिनों में खा के ख़त्म कर लो। अगली दफ़ा वहाँ कुर्बानी का ताज़ा, क्या कुर्बानी का नहीं, वो ताज़ा गोश्त मिलता है वहाँ पे, बहुत अच्छा, सामने हर किसी के आगे का सही डाल रहा होता है, तो वहाँ से लोग ताज़ा लेते हैं। तो वहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं, ये कराची में चक्कर सही कह रही हैं आप है, तो अच्छा नहीं रखना चाहिए। हाँ, बस मैंने ज़ाती तौर पे मैंने खुद देखा है बाकायदा कि लोग जो है अपने घर से पूरा एक खातून थी, वो पूरा जो है रान का हिस्सा बकरे की ना लेकर आई थी कसाई की दुकान पे। अब वो जो है दरियाफ्त करने पे पूछा गया कि मतलब ये आपने कुर्बानी की है या क्या है, तो उन्होंने बोला वो कुर्बानी का वो रखा हुआ था, तकरीबन 7-8 महीने बाद जो है वो निकाल के लाई है कि अब वो जो है उसको काट के जो है बनाएंगी। तो इस तरीके का तो खैर सही है कि आप सही फरमा रही हैं कि जो है वहाँ गाँव में ये है कि वो वसाइल नहीं है उनके पास। मेरे ख्याल में अगर उनके पास ये सहूलत होगी भी तब भी वो ये अमल नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो आप जो खाते हैं वही आपका लगता है आपके जिस्म पे। तो हम जो है इस तरीके की पूरा रख के जो पूरा साल खा रहे होते हैं, तो उससे हमें खैर सेहत के मसाइल भी होते हैं। अच्छा, जैसे घर में कुर्बानी होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक दौर चलता है बारबेक्यू का। तो आप बताइए, आपके घर में ये जो होता है पूरी फैमिली गेट टुगेदर होता है पूरे खानदान? ये हमारे गांव में बहुत होता है, यानी कि जिस दिन एक दिन कुर्बानी की, हमारा अगर एक ही जगह पे हो ना, जैसे बाकियों का है जहाँ पे रह रहे हैं जिस गांव में, उसी गांव में कुर्बानी हो रही है, तो उधर जो है मर्द अभी ज़िबा कर रहे हैं, हिस्सा जैसे आया है बच्चे लेके बैठ गए अंगीठी कोयले और बैठ गए। वहाँ बच्चे हमारे भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
اچھا ہاں، یہ بچوں میں جو نئی نسل ہے ان میں یہ تھوڑا سا ایک پایا جاتا ہے، وہ ہاں، بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اس میں. ہم خود ایسے ہوتے تھے، ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو بچوں کے پاس وسائل ہیں گاؤں گوٹھوں میں بھی، تو اب تو اور آسانیاں ہیں تو بچوں کو ملتی ہے، لیکن ہمیں تو اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی. رات گئے تک ہم باربیکیو کرتے تھے اور انتظار کر رہے ہوتے تھے کہاں سے گوشت ابھی نہیں آیا ہے. ہاں وہ آئے اور ہم ہڈیاں الگ کروائیں، امی بوٹیاں ہمیں دے دیں تو ہم جو ہے وہ سیخوں میں ڈال کے ہم انگیٹھی پہ رکھیں. اچھا ہاں آپ صحیح بولی. ہمارے جب ہم بھی چھوٹے تھے خیر تو ہم بھی یہ کرتے تھے، پورے فلور پہ جتنے بھی گھر ہوتے تھے سب جو ہے اپنے گھر سے تھوڑا 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 لا کے، اور ایک گھر میں جس کی امی سب سے اچھا بناتی تھی، مسالہ لگاتی تھی، ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا تھا، ان کو اس گھر میں دیتے تھے. اب ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ گوشت نہیں دیتے تھے، وہ صرف جو ہے جو مسالہ جو ہوتا ہے میرینیشن وہ کرتے تھے، اور پھر پورے جو ہے فلور کے بچے اپنا جمع کر کے پھر اس طریقے سے باربیکیو پارٹی ہوا کرتی تھی. تو لیکن خیر اب بھی بچوں کے اندر یہ ہے کہ ابھی اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ابھی میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم دوست جو ہے نا امی باربیکیو کریں گے. تو ہم گاؤں سے جو لاتے تھے بوٹی تھوڑی سی لاتی ہوں، تو وہ بچے اس لیے لاتے ہیں کہ ہم جا کے تکہ پارٹی کریں گے. تو ہر لڑکا جو ہے اپنے گھر سے لے جاتا ہے، میں بھی دیتی ہوں بچوں کو. تو وہ ذمہ داری میرے بیٹے کی ہوتی، گھر میں سب کا جمع کر کے مجھ سے صاف کروائے گا، اس کو مسالہ رکھ کے. اچھا تو وہ امی آپ ہے جو سب کے دوستوں کا گوشت جمع کر کے ان کو میرینیٹ کر کے مسالہ لگاتی ہیں. جی ٹھیک ہے بھائی، تو اچھا ہو گیا. لیکن خیر یہ ہے کہ اس بہانے سے ہے، کیونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، اسمارٹ فونز اب ہر وقت ہاتھ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم ملتے جلتے نہیں ہیں، اتنے زیادہ سوشل نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس بہانے کم از کم ہم مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال جان لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھی خیر ایکٹیویٹی ہے، یہ ہونا چاہیے. اور جی اچھا اب آپ بتائیے مزید. آپ نے کہا تھا کہ دوسرے دن آپ قربانی کرتی ہیں، پھر تیسرے دن آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہے اور آرام کب کرنے کو ملتا ہے آپ کو؟ بس تیسرے دن جو ہے ہمیں تھوڑا سا آرام کا بھی موقع ملتا ہے، تیسرے دن تیار ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. تو تیسرے دن ہم تیار ہو کے کہیں جانا ہو، جیسے میں وہاں سے پھر آنے کی بھی کرتی ہوں، تو پھر میں کہیں ملنے چلی جاتی ہوں کسی سے، کوئی شادی، کوئی غمی، کوئی فوتگی، یا زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں شادی ہو تو وہ شادی کے دن وہی رکھتے ہیں کہ عید کے تیسرے دن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے شادی. تو ہم شادیوں میں لگ جاتے ہیں زیادہ تر. لیکن گرمی میں اب عید آ رہی ہے تو ہم شادیاں تو نہیں ہو رہی گرمی کی وجہ سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہوئی ہوتی ہیں پہلے شادیاں، دعوتیں ان کے لیے. ہاں بالکل، یہ تو صحیح بتایا آپ نے کہ دعوت کرتے ہیں. ان کو ہم بلاتے ہیں گھر میں کہ نئی نویلا جوڑا آئے اور ان کے ساس سسر آئیں، نئے جو رشتہ دار ہمارے بنے وہ آئیں ہمارے گھر میں، تاکہ ان کا استقبال ہو، محبت سے بلائیں، پیار سے. تو کھانا ہوتا ہے، بریانیاں ہوتی ہیں، ٹکے ہوتے ہیں اور کباب ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارا وہ دن گزر جاتا ہے. چوتھا دن کچھ باسی سا لگتا ہے. چوتھا دن تو چوتھے دن میں ہم آنے کی زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اسکول کھل جاتے ہیں، کالجز کھل جاتے ہیں تو آنے کی کرتے ہیں. تو پھر پیکنگ شیکنگ، کپڑے دھلوائے، پھر آ جاتے ہیں انشاءاللہ 5ویں 6ٹھے دن گھر ہم واپس آ جاتے ہیں. تو اس طرح ہماری عید ہوتی ہے. اچھا جیسے آپ کیونکہ سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، تو اس کی جو آپ کی یہ جو مطلب کچھ فرق پڑتا ہے آپ کی جو سیاسی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں آپ کی عید کے اوپر؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سے کال آ گیا، کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کو وہاں پہ موجود ہونا ہے، تو اس طرح کا کچھ عمل ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. دیکھیں میں پچھلے مہینے چلی گئی تھی، وہاں پہ مجھے بخار تھا، میں نے کہا 2 دن رک کے پھر چلی جاؤں گی، واپس آؤں گی کراچی. تو فون آیا کہ میسج میں نے دیکھا کہ ایجنڈا آ گیا ہے اور اجلاس ہے. تو میری جیسی بھی طبیعت تھی مجھے آنا پڑا. تو یہ فرق تو پڑتا ہے. اور کوئی اور ہماری اپنی کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی ضروری کام ہو، وہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ اجلاس میں ہمارا ہونا لازمی ہے. تو یہ وجہ ہے. یہ جو ہے نا، یہ میں نے کھایا ہے قربانی کا گوشت. خیر ہاں یہ تو ہے کہ اچھا کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیے، کیونکہ لوگ اکثر جو ہے یہ بات کرتے ہیں قربانی کا. اچھا قربانی کا گوشت کھا کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مسوڑے سوج جاتے ہیں اور بدہضمی ہو جاتی ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال میں شاید لوگ اعتدال کے بجائے ایک دم بس کھا رہے ہوتے ہیں. اب لوگ بات یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے نا وہ لذیذ بہت ہوتا ہے. ہاں یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے کوئی.
کہ ہم محبت سے جتنی قربانی کرتے ہیں اتنی محبت سے وہ بناتے ہیں، اتنی محبت سے ہم کھاتے ہیں، تو کھاتے جاتے ہیں، کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زیادہ کھا لیا. اوور ایٹنگ جس چیز کی بھی ہوگی، اب دیکھیں گائے کا گوشت جو ہے نا وہ آپ کی یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھاتا ہے، تو آپ زیادہ تر گائے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، تو پھر جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد مسفوڑے تو درد کریں گے نا. تو یہ چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، کچھ وہم بھی لوگ پال لیتے ہیں یہ بھی ہے. لیکن میں کہتی ہوں ہر چیز کو اعتدال میں ہونا چاہیے. آپ کھانا کھاتے ہو چاہے ٹھیک ہے، عید ہے، مسئلہ نہیں ہے، بناؤ زیادہ لیکن کھلاؤ سب کو. کھلاؤ سب کو، یہ نہیں کہ وہ بنایا ہے تو ہم زیادہ کھا بھی رہے ہیں، زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اوور ایٹنگ جو ہے نا آپ کو بہت سے مسائل سے دو چار کرتی ہے، جیسے وزن بھی اسی. آپ دیکھیں رمضان شریف کے روزے جو لوگ رکھ کے، میں بہت چھوٹی تھی پرانے زمانے میں لوگوں کو دیکھتی تھی کہ ہاں بھائی روزے آ رہے ہیں، کمزور ہو گئے. لیکن اب جیسے روزے آ رہے ہیں لوگ موٹے ہو رہے ہیں. ہاں نہیں یہ بات صحیح کریں گے. آپ پورا دن آپ فاسٹنگ سے رہیں، اس کے بعد دبا کے کھاتے ہو تو پھر اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ساری ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے. تو یہ گوشت بھی لمٹ میں اچھا لگتا ہے. باقی رہی پائے بھی آپ نے کھانا ہے، مغز بھی آپ نے، کلیجی بھی آپ نے، تو بکرے کا اوپر کا نیچے کا کھڑے ہونے کا سونے کا لیٹنے کا سب کھا لیا. بیچ میں جو 4 بوٹیاں بانٹ دی باقی بوٹیاں بھی کھا لی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتی غریبوں کے لیے عید ہے. ہم تو اپنا حصہ بھی بانٹ دیتے ہیں کہ نہیں، جن کو میسر نہیں ہے پورا 12 مہینے ہم کھاتے رہتے. اللہ تعالیٰ کا اتنا جنی شکر ہے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ہم تازہ گوشت بھی کھاتے ہیں، باقی چیزیں بھی کھاتے ہیں. تو جن کو میسر نہیں ہے ان کے لیے ضرور رکھا کرو. تو یہ فرج بھرنا چھوڑ دو. تو الحمدللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ضرور آپ کے توسل سے یہ بات پہنچاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہاں پہ رکھا، جیسے ہم ابھی 1 سال ہوا ہے یہاں پہ کونسل کے ممبر بنے ہوئے، تو انشاءاللہ اگلے سال ہم ضرور یہ ریزولوشن پاس ہوگا کہ ہمیں کچھ بلڈنگ مل کے آگے 2-4، جیسے اب ایک پی ایس میں 2-4 جگہ ایسی ہوں جہاں جانور باندھے، وہیں پہ ذبح کریں تاکہ وہ ذبح کی آلائشیں بھی ادھر ادھر نہ ہوں، ہمارے روڈ رستے بھی خراب نہ ہوں، ہم دھلائی صفائی جو ہے نا وہ بعد میں کروا سکے آرام سے. یقین کریں 3 دن ہم لوگ نکل نہیں پاتے ہیں. لوگ ایسے راستوں میں جان بوجھ کے آلائشیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ KMC کا کام ہے، کہیں سے بھی اٹھائیں، کیسے بھی اٹھائیں تاکہ ہم بدنام کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں، ہمارا بھی کام ہے. صفائی ستھرائی کو ہمیں بھی دیکھنا ہے. ہم اپنا گھر کا کچرا جو ہے وہ تو صفائی کرتے ہیں نا، وہ پھینکتے کہاں ہیں؟ باہر سے اڑ کے پھر وہ اندر آئے گا. تو یہ تو ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے. آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. لیکن نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس سے ان چیزوں سے نوازا کہ ہم کچھ کر سکے، ہم اپنے حلقے کے لیے کم سے کم کر سکے، تو پھر انشاءاللہ یہ ریزولوشن بھی پاس ہوگا. اور ایک ہی جگہ پہ پھر جب نوٹیفیکیشن آئے گا لوگوں پہ ہم تنبیہ کریں گے، لوگوں کو جب بتائیں گے کہ گورنمنٹ الاؤڈ نہیں کر رہی ہے، لوگ وہیں آئیں گے ذبح کرنے. میں کہتی ہوں چلے کھڑا کہیں پہ بھی کریں، آپ کی مرضی ہے، گھر میں کریں، بلڈنگ کے آگے ٹینٹ لگائیں، بھلے کریں، بے شک کریں، لیکن ذبح ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. اس طرح کے ذبیحہ خانے ہونے چاہیے تاکہ بالکل صحیح بول رہی ہیں. اور خیر آپ نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ واقعی میں پچھلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مؤثر اور بہت بہترین نظام نظر آیا تھا کہ جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے تھے KMC کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جو آلائش کو ٹھکانے لگانے کا سلسلہ تھا. جب ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ باقاعدہ روڈوں کے اوپر گری ہوئی ہوتی ہیں، گھروں کے آگے جو ہے پورے جو ہے سر اور پتنی کیا چیزیں. نمبر ہم نے دے دیا تھا کہ آپ جو ہے 112 تھا شاید، کچھ اس طرح کا نمبر تھا کہ وہ اس پہ فون کریں. وہ فون کرتے تھے، ہم فون کیا 5 منٹ کے بعد آتی تھی گاڑی اور وہاں سے کچرا غائب. اچھا، اور باقاعدہ میں خود بھی اس بات کی گواہ ہوں کہ 12 بجے کے بعد بھی وہاں پہ عملہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا ان کیمپس کے اوپر. مطلب 24 گھنٹے وہاں پہ جو ہے لوگ نظر آتے تھے. یہ خیر اچھا تھا. اور یہ جو جس طریقے سے آسیہ صاحبہ نے بتایا کہ جو CR پاس کرنے کی جو بات کر رہی ہیں کہ ایک ایسی حکومت کی یا KMC کی طرف سے ایک جگہ ایسی الاٹ ہو جائے، بلڈنگ ہو جائے جہاں پہ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو کھڑا کر سکیں، ان کے بحفاظت ان کی جو ہے دیکھ بھال بھی کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ذبیحہ کا، کہ وہاں
پہ جو ہے ایک ہی جگہ جو ہے وہ ذبح کیا جائے، تو اس طریقے سے ہم ماحول بھی ہمارا صاف رہے گا، اور جو ایک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کہ آلائشیں باہر ہوتی ہیں، بیماریاں پھر پھیلنے لگتی ہیں، اور جس شدید گرمی کے اندر اس وقت کراچی جو ہے سامنا کر رہا ہے، تو اگر اس طریقے کا ہمیں صورتحال دیکھیں گے تو مزید جو ہے بیماریوں میں اضافہ ہوگا. لیکن دیکھیں تعفن کتنا پھیلتا ہے ان چیزوں سے. اور سب سے بڑی بات ایک تو یہ تھی، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے نا سلسلہ، تو انشاءاللہ آپ کو ٹرینڈ جو ہے وہ کسائی ملیں گے. اب اس دوران میں سیزنیبل کسائی آ جاتے ہیں، ان ٹرینڈ کسائی آ جاتے ہیں، جو کہ جانوروں کو جس طرح بے دردی سے ذبح کرتے ہیں، تو جانور بھی جو ہے وہ بھاگنے لگتا ہے. آپ دیکھیں پھر کیسز کتنے ہوتے ہیں کہ جانور بھاگ جاتا ہے. حالانکہ یہ جو قربانی ہے اس پہ تو آپ بسم اللہ پڑھو تو جانور پہ ہاتھ پھیرو جتنے پیار سے، وہ اتنا لیٹ کے خود ہی ذبح کرواتا ہے خود کو. تو یہ بھی سنت ہے، تو جانور بھی عمل کرتا ہے اس پہ. لیکن ہم جس طرح جانور کو جانور کے سامنے ذبح کر رہے ہوتے، تو دوسرا جانور جو ہے وہ ذرا اینگری ہو جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، ہمیں کاٹنا ہے، ہمیں مارتا ہے، دوڑتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹرینڈ ہمیں ملیں گے کیونکہ گورنمنٹ ظاہر ہے ان کو پھر وہاں رکھے گی جو کسائی ہوں گے کہ جو ٹرینڈ ہوں، اور لوگوں کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کسائیوں کو جو ریٹ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ٹائمنگ لیے فلاں ٹائمنگ پہ آئے گا، بکنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بک کرنے سے ان کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہوگا اور گورنمنٹ کے ریٹ سے بکنگ ویسے ہی ہوگی، لیکن ٹائم ان کا اپنا ہوگا. تو یہ دیکھیں ہمیں بہت سی سہولتیں مل سکتی ہیں، اور بہت سے اور جو ہے نا وسائل بھی جاب کے کھلیں گے. ہاں بالکل صحیح، جاب کے بھی کھلیں گے، لوگوں کو روزگار بھی وابستہ ہوگا، اور جو ہے اور ساری چیزیں میرے خیال میں بہت بہتر طریقے سے سر انجام دی جائیں گی. جو لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسائی نہیں مل رہا، کسائی نہیں مل رہا، بالکل. پھر اس طریقے سے پھر وہ جو ہمارے جیسے آپ نے بولا جو اناڑی کسائی ہوتے ہیں، سیزنل کسائی جن کو کہتے ہیں، موسمی کسائی، وہ نکل آتے ہیں پھر ان کے جو ہے. اور ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے بہت، اس کے لیے بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی بھی جو ہے کہتے ہیں کہ بالکل وہ قیمہ بنا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اس کا ذائقہ گوشت مکس ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی آتا ہے گوشت جب آ رہا ہوتا ہے. لیکن پچھلے سال میری دوست نے جہاں سے بکرا کٹوایا، کیا کسائی تھا کہ ایک باریک سی لیئر جو ہے نا، وہ جو اس کی چربی ہوتی ہے وہ اٹھا کے بچہ مجھے دکھا رہا ہے کہ پردے جیسی لیئر تھی، اتنی خوبصورتی سے. اس نے کہا آنٹی اس کو کباب کو رکھیں اور اوپر سے صرف یہ رکھیں. اور میں نے آئل کچھ بھی نہیں ڈالا اسی میں نے اس کو فرائی کیا. بہت اچھا اس میں آئل بھی نکلا، گند بھی نہیں تھا کہ دل خراب ہو جائے یا کچھ. بوٹی الگ تھی، ہر چیز الگ تھی. تو ایسے ٹرینڈ کسائی، پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ لوگ آئیں، گورنمنٹ رکھے گی. ان ٹرینڈ کا تو پھر کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ جو بھرمار ہوتی ہے کراچی کی طرف لوگوں کی، وہ بھی کم ہو جائے گی کہ بھئی وسائل تو ہے نہیں، کراچی جا کے کیا کریں گے. تو کراچی کے رہاکو اور ٹرینڈ جو ہے ہمارے پاس لوگ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ضرور یہ بھی ریزولوشن پاس ہوگا، یہ قانون بنے گا باقاعدہ. اب آواز صرف میں نہیں ہوں، میری آواز سب جو ہے کاؤنسلر میں تمام جو ہے میرے سننے والے، جو اگر مجھے کوئی دیکھ رہی ہیں تو میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا. یہ صرف ایک جماعت کا کام نہیں ہے، ہر جماعت کر سکتی ہے، سب کو اب آگے بڑھنا ہوگا. اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ نے جیسے کتنی خوبصورتی سے آپ نے ہمیں مطلب سمجھا بھی دیا کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں، اور مطلب لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے اس طرف نا، کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ اس طریقے کا ذبیحہ خانہ ایک ہونا چاہیے، اور ٹرین قصائیوں کی ایک پوری جو ہے لوگ ہونے چاہیے. اس طریقے سے روزگار بھی وابستہ ہوگا، اور جو کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ایک روزگار کے مواقع ہوں گے. اس طرف میرے خیال میں جو ہے اب تک کسی نے کام نہیں کیا، اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن بہت بہت آپ کا شکریہ کہ کراچی کے جو لوگوں کے مسائل ہیں، اور واقعی میں جینوئن مسائل ہیں. ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، کہ ہمیں کیونکہ بات ہی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، سمجھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا. لیکن آپ نے اس کے مسائل کے بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتا دیا. امید ہے کہ جو ہے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے اس طرح کی CR پاس ہوگی، اور جو ہے ہمیں مزید جو ہے بہتری نظر آئے گی. تو ٹھیک ہے، وہ ضرور آئے گی. جس طرح میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ راتوں کو دن کو دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارشیں ہوں، آپ کو ہر جگہ نظر آئے ہیں.
تو کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور کام ہوتا ہوا کراچی میں آپ کو دکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کام ضرور ہم کروائیں گے، اور جب تک نہیں کروائیں گے تب تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ آپ ہماری آواز بن رہی ہیں. اچھا آسیہ بی بی اور بتائیے، اور جو ہے آج کل جیسے ہم عید کا پہلا دن ہے، عید کے دوسرے دن کا بھی آپ نے اسکیجول بتا دیا، تیسرے دن کا بھی آپ نے اسکیجول بتا دیا، چوتھے دن کا آپ نے یہ بتایا کہ واقعی میں نئے نویلے جو نو بہادر جوڑے ہوتے ہیں ان کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو ایک جو ہوتا ہے، جو ہوا ہوتی ہے، یہ کب ختم ہوتا ہے؟ مطلب پھر ہم کب سکون سے آتے ہیں؟ آپ کب سکون سے آتی ہیں کہ چلو اب ختم، مطلب آپ کے گھر میں جو گوشت ہے وہ کب ختم ہوتا ہے یہ بتائیں. گوشت ہم کوشش کرتے ہیں جلدی ختم، 1 مہینے کے اندر ختم ہو جائے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں شروع کے ہفتہ آپ کا دل چاہتا ہے گوشت کھانے کو، اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کوئی سبزیاں کھائیں، دال کھائیں، رائس کھائیں. تو ویسے پلاؤ بریانیاں تو بہت ہو گئی، تو ہم پھر سادے کھانے پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں اب جو ہے باڈی کو ذرا بیلنس جو ہے نا وہ کریں، کیونکہ ہم نے بہت کھا لیا، اب بیلنس کریں. حالانکہ میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا یہ بتاؤں کہ میں لمٹ میں ان کو کھلاتی ہوں، پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اب گوشت ہر ورائٹی گوشت کی کھا لی. 1 ہفتہ آ گیا، اس کے بعد ہم دالوں پہ، سبزیوں پہ اور وائٹ رائس پہ چلے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو ہم نے اندر کیلریز پالی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی برن ہوں. صحیح. تو یہ پھر اس پہ اچھا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ویٹ بڑھ گیا اب جم جائیں. جی تو جم کا دور چلتا ہے. جی جم کا دور چل پڑتا ہے، پھر یہ شروع ہو جاتی ہیں کہانیاں. تو تھکاوٹ تو آپ یہ اگر کہہ رہی ہیں کہ تھکاوٹ کب دور ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو اس بیچ میں ہمیں تھکاوٹ دور کرنے کا بھی ہونے کا موقع ملتا ہے. لیکن تھکاوٹ گھر داری جو سنبھالتی ہیں، جو خواتین خانہ ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ان کی تو کبھی. ہاں صحیح بات کرتی ہیں. اچھا دیکھیں میں تو یہی بات کرتی ہوں، جیسے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ورکنگ لیڈی بھی ہیں، آپ کا گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بھی اتنا مطلب مشکل کام ہوتا ہے بولنا، آواز اٹھانا کونسل ہال کے اندر جو ہے اپنی بات کو، اور اپوزیشن کی موجودگی میں اپنی بات کو پہنچانا. یہ یقیناً بہت ہمت کا کام ہوتا ہے، آپ کی آواز نکالنا اتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے آپ کو. اس کے ساتھ ہی پھر جب گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب اس کو ابھی کھانا بنانا ہے، کھانا بنا ہوا ہے تو اس کو گرم کرنا ہے، ابھی اس بیٹے کو دینا ہے، ابھی شوہر کو دینا ہے، ابھی بیٹی کا یہ خیال رکھنا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں وہ اور زیادہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے. اور دیکھیں وہ ڈوئل رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے ان پہ، تو وہ بیچاری نبھاتی ہیں. یہ دیکھیں سیاست اور سماجی جو کارکن ہوتا ہے نا اس کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ دن رات اس کو کام. اب دیکھیں میں اپنی بات کروں نا کہ میرا یہ شوق ہے، سیاست جو ہے خدمت میرا شوق ہے. سماجی اگر میں کام کرتی ہوں، میں سوشل ورکر ہوں، تو میں اگر سوشل کام کروں گی تو اس کے لیے بھی مجھے طاقت چاہیے، سیاست کے لیے بھی چاہیے. تو میں کوشش کرتی ہوں گھر میں کمزور نہ پڑوں. سب سے بڑی بات، اگر گھر والے خوش نہیں ہوں گے، گھر والے راضی نہیں ہوں گے، میں کوئی باہر کا کام نہیں کر سکتی ہوں. تو مجھے سب سے پہلے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، وہ میں کر کے پھر میں باہر نکلتی ہوں. میں اپنا کیجول وہ رکھتی ہوں، ایک ٹائم ٹیبل بناتی ہوں کہ مجھے اگر صبح 9 بجے گھر سے نکلنا ہے تو 9 بجے تک میرا دوپہر تک کا کھانا بننا چاہیے. اس کے بعد میں رات کا آ کے خود بناؤں گی. تو باقی ماسکیاں ہیں پیچھے گھر میں آ کے جا کے خود بناتی ہیں کھانا. باقی یہ ہے کہ باقی ماسیاں ہوتی ہیں وہ تو پیچھے سے کام ہوتا رہتا ہے، کھانا میں خود بناتی ہوں. تو صبح بھی میں اٹھتی ہوں تو یہی کام کر کے کہ دوپہر تک کا بن گیا، اب ہم نکل گئے پیچھے کی، پھر میں نہیں سوچتی ہوں. پھر مجھے آگے کا کام ہے کیونکہ یہ شوق سے کام ہوتا ہے. جو آپ خدمت کر رہے ہوتے ہو، سیاست بھی خدمت ہے، تو یہ خدمت جب کر رہے ہو تو آپ کا جذبہ اندر آ جائے نا تو آپ بیٹھتے نہیں ہو بالکل. پھر ول پاور آپ کا اتنا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہر چیز میں نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی نا تو آپ دوسرے کاموں کو نہیں سوچتے ہو. نیت آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ کو کمانے کا شوق ہے تو مجھے پیسہ چاہیے، آپ سے کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوگا. آپ پیسوں کو سوچو گے، پیسوں کے لیے کام کرو گے، جہاں سے پیسہ آئے گا وہاں جاؤ گے، نہیں اس پہ خدمت غائب ہو جاتی ہے. پھر خدمت کا نام نہ دیں اس کو. سیاست ہو یا کوئی اور بھی کام ہو، جیسے این جی اوز پہ ہیں انشاءاللہ ہماری اساسہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو بچوں پہ، بوڑھوں پہ اور اینیملز پہ کام کرے گی. انشاءاللہ اس کا ہم شیلٹر ہوم بھی بنائیں گے جانوروں کا. میں محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ جو سوشل ویلفیئر کی منسٹر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے
ہم جو ہے اس کام کو شروع کر رہے ہیں. تو ہماری اساتذہ ویلفیئر آرگنائزیشن بن گئی ہے, میں اس کی جنرل سیکرٹری ہوں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے. کام ہر وقت ہم کریں کام, تو ہمیں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا, یہ ویسے آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, خدمت والا جو ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جب کوئی ایک مسکرا کے بھی دیکھ لیتا ہے, مطلب آپ کی محنت سے کوئی کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, تو آپ کو ایک ایسی انرجی مل جاتی ہے کہ مطلب آپ جو بس آپ کو ہوتا ہے کہ بس نہیں چلتا کہ کیا کر دیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اور خدمت کرنے والا ہونا چاہیے. کام بہت ہیں خدمت کے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ ہر قدم قدم پہ آپ اگر کسی کے ایک پتھر بھی اٹھاتے ہو نا, تو یہ بھی خدمت ہے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اگر ادا پسند آئی نا, تو آپ کے لیے تو یہ سمجھے کہ جنت کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. تو اچھی سوچ رکھیں, مثبت سوچ رکھیں, ہمیشہ اپنوں کے کام آئے, غیروں کے کام آئے. یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہے, رنگ کس رنگ نسل کا ہے, یہ اردو ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے, پختون ہے, پنجابی ہے. نہیں, یہ ان چیزوں سے نکلیں. بہت آگے ہم نکلنا چاہتے ہیں, بہت آگے ہمیں ہونا چاہیے تھا, ہم نہیں ہیں. کوشش ہم جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. نیت صاف رکھیں, ضرور حاسدوں سے پھر بچیں گے جب آپ کی نیت صاف ہوگی. دیکھیے دنیا آپ کو کام نہیں کرنے دے گی, آپ کو ہر جگہ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. راستوں کو آپ نے خود صاف کرنا ہے, راستے خود ہموار کرنے محنت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آسیہ بی بی آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنے اہم دن اپنی خوشیوں میں جو ہے سے وقت نکال کے جو ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں. ہمارے جو جتنے بھی سامعین ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, ان کو جو ہے ان کے لیے اپنا ٹائم آپ نے دیا, اور بہت بہت اچھی باتیں کی. اور جو باتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہمیں بتایا, اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ ان پہ کام بھی کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کے جو ہے اختتام کا وقت بالکل ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنی جو ہے اس طرح کی جو آپ کا آج کا جو دن ہے عید قربا کا, اس کو یاد رکھیں کہ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے, اس کی جو روح ہے اس کو جو ہے اس کو تازہ رکھیں, اور جو اصل جو ہمیں قربانی کی جو سنت ابراہیمی کا جو مفہوم ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور اسی کے ساتھ جو ہے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور دیکھیں کہ کن کو آپ کی جو ہے اس توجہ کی اور مدد کی اور آپ کے وقت کی ضرورت